अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी मीटिंग हुई है, जिससे तहरीक इंसाफ ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी, मगर आज भी खुद तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने या तूल देने का बाइस बनी है। PTI ने आज भी बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शक्ल में अपने मुतालबात हुकूमत के सामने नहीं रखे और एक दफ़ा फिर इमरान खान से मुलाकात के लिए वक्त और सहूलतकारी की दरख्वास्त कर दी, जिसके बाद मुज़ाकरात का अगला मरहला अगले हफ्ते पर चला गया है। ताहम तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी अब इशारे दे रही है कि इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने आज ज़बानी तौर पर अपने दोनों मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं, जिनमें पहला मुतालबा इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई का है, जबकि दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का है। इजलास के मुश्तरका एलामिये के मुताबिक आज पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में सरकारी इत्तेहाद और PTI की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान दूसरा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें PTI की तरफ से उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा शामिल थे, जबकि हुकूमती इत्तेहादी कमेटी की तरफ से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, फारूक सत्तार, अलीम खान, एजाजुल हक और खालिद मक्सी शामिल थे। एलामिये के मुताबिक मीटिंग में PTI की कमेटी के सरबराह उमर अयूब और दीगर अराकीन ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने इमरान खान समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को ज़मानतों के हुसूल में हाइल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया, ताकि हक़ाइक़ पूरी तरह से सामने आ सकें। PTI की कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने के लिए हमें अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने यह मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाज़त दी है, लिहाजा इसे मज़बूत तरीके से जारी रखने के लिए उनकी हिदायत बहुत ज़रूरी है। इमरान खान से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। एलामिये के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से इसहाक डार ने कहा कि गुज़िश्ता मीटिंग में किए गए फैसले के तहत हमें तवक्को थी कि आज PTI तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी, ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जा सके। ताहम हमें कोई एतराज़ नहीं है कि PTI की कमेटी इमरान खान से रहनुमाई हासिल करने के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आए, ताकि दोनों कमेटियां मामलात को खुश असलूबी से आगे बढ़ा सकें। तय पाया कि PTI की कमेटी की इमरान खान से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशिस्त की तारीख का तयन किया जाएगा। इजलास के अख्तिताम पर स्पीकर कौमी असम्बली आया सादिक ने कहा कि पिछली मीटिंग में फैसला हुआ था कि अपोजिशन चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी, मगर आज अपोजिशन के अराकीन ने अपनी कुछ डिमांड्स का जिक्र तो किया, मगर उनका कहना था कि डिमांड्स की हतमी लिस्ट बनाने के लिए वो इमरान खान से एक और मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए अब अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग करेंगे। जहाँ से हमारा पिछली मीटिंग का सिलसिला नई मीटिंग के लिए शुरू हुआ था, उसमें यही फैसला हुआ था कि हम यहाँ पे आके और जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से पेश की जाएंगी और हुकूमत उसके ऊपर अपनी जमातों के साथ मुशावरत करके उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्स करेंगे। मगर हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने कुछ जो गुफ्तगू की उसमें कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है, ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग फिर से हम करेंगे। जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात अब अगले हफ्ते पर चले गए हैं, लेकिन आज भी हुकूमत की तरफ से ताख़ीर नहीं हुई। हमारी तवक्को ये थी, पहली मीटिंग में ये तय हुआ था कि दूसरी मीटिंग के अंदर वो अपने तहरीरी मुतालबात लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें फिर फैसिलिटेट किया जाए खान साहब से मुलाकात के लिए। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। तकरीबन एक हफ्ते के अंदर हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अमलन अब ये मुज़ाकरात तकरीबन एक हफ्ता आगे चले गए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो मुज़ाकरात को आगे ले जाने का सबब बनी हो या ताख़ीर हुई हो। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि इमरान खान से एक तफसीली मुलाकात चाहते हैं। 25-30 मिनट की मुलाकात में तफसीली मुशावरत नहीं हो सकती। उम्मीद है 2-3 दिन में इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी।
हम अभी खान साहब के साथ एक मुलाकात चाहते हैं। मुलाकात तो तसलसल के साथ होगी अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक इस किस्म की मुलाकात जो 25-30 मिनट के अंदर कंक्लूड करनी हो, उसके अंदर आप तफसीली मुशावरत नहीं कर सकते। तो अभी होपफुली इन अनदर 2-3 डेज मुलाकात खान साहब के साथ अरेंज करवा के दी जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक के अंदर खान साहब की मुशावरत और उनकी हदायत के बाद तहरीरी तौर पर डिमांड्स हैं वो हुकूमत के सामने रखें। माहौल संजीदगी का था लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव था। साथ ही कल साहबजादा हामिद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया था कि 2-2.5 साल मार खाने के बाद हमारा भी मुस्कुराने का वक्त आ गया है। आज जब मुज़ाकरात के बाद उनसे इस पोस्ट के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे ज़्यादा मुस्कुराने का वक्त आ गया है। इमरान खान बाहर आ रहे हैं। हमारे ज्यादा मुस्कुराने का वक्त आ गया है। मेरा ख्याल है 2-2.5 साल तो एक रियलिटी को इग्नोर कर दिया गया था ना, माना ही नहीं जा रहा था। कहा जा रहा था कि देयर विल बी नो इमरान खान और आप लोगों का सियासी कैरियर खत्म हो गए। आज 2-2.5 साल के बाद जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए हैं, चीजें आगे बढ़नी शुरू हुई हैं, उस रियलिटी को तस्लीम किया गया है कि इमरान खान इज द रियलिटी। जब वो बिल्कुल 90 डिग्री मौक़िफ़ दूसरा आपका फरीक़े मुखालिफ का तब्दील हो जाए, वो फिर नेचुरली वो कुछ चीजें स्मेल करना शुरू करते हैं। वो चीजें आपको खुशबू क्या आ रही है? खान साहब इज कमिंग आउट, आईनी कानूनी तरीके से और अदालती जंग लड़ के खान साहब बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई की कमेटी के रुकन और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हुकूमत का रवैया ऐसा है कि वो मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत अगर बैठी है तो इस्टेब्लिशमेंट की आमादगी के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। हुकूमत का रवैया जो आपको नजर आया कि ये पॉजिटिव मरहल में दाखिल होंगे। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो जाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास या इनके पास इतना मैंडेट है? असल सवाल तो ये है कि क्या इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि आप जो मुतालबा तस्लीम कर सकें? हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है और पाकिस्तान में है तो जाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। जो मुल्ज़मान को आज रिहा किया गया, क्या वो भी एक पॉजिटिव जेस्चर है इसी मुज़ाकरात के नतीजे में आपको लग रहा है? उनकी तो अपनी जो कैद दी गई थी तो वो मुकम्मल हो गई थी, इसलिए उनको रिहा किया गया। 1 महीना किसी का ज्यादा या काम था उसमें, अगर उसमें उनको छोड़ा गया है तो अच्छी बात है। हमारे ही लोग हैं और देखें, अगर अपनी कौम का बच्चा या अपनी कौम का कोई हमारा कोई भी सिटीजन अगर कोई भी नादानी की वजह से या जज्बात की वजह से ऐसा काम करता है तो उसको सजा और गोलियां मारना हल नहीं है। हमारे अपने लोग हैं और रियासत जो है वो माँ होती है। माँ का किरदार ये है कि वो अपने बच्चों को पालती है, उनको ग्रूम करती है, उनकी इस्लाह करती है। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह पाकिस्तान में कभी तो ठीक होनी थी। मुझे लग रहा है कि आज वही वक्त है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकबर राजा ने कहा कि अगर 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सजा हो भी जाती है तो भी मुज़ाकराती अमल को मुतासिर नहीं करने देंगे। 190 बिलियन पाउंड के 6 जनवरी को कोई फैसला आ जाता है तो मुज़ाकरात पर असर तो नहीं पड़ेगा? अगर सजा हो जाती है बैरिस्टर साहब तो नहीं पड़ेगा। देखिए, ये इसी नौयत का मुज़क्कर फैसला होगा जैसा पहले साइप्रस में हुआ, इद्दत में हुआ। फैसलों की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। हम आगे अपील में जाएंगे और जो होना है वो हमें पता है। लिहाजा जो भी फैसला होगा हम उसको मुतासिर नहीं करने देंगे इस अमल को। हुकूमत की जानिब से कोई आपको कहा गया? आप तो 2 चीजें मांग रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें 1-2 साल चलने दें। उन्होंने बड़ी वजाहत से आज साकदार साहब ने कहा कि हमारी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है। इसके अलावा आज इजलास के दौरान ही जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सत्ती ने ज़राए से अपनी खबर में बताया था कि पीटीआई की कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमरान खान समेत सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेस ना बनाए जाएं और उन पर जो केसेस पहले से मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। अहम बात यह भी है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती अमल अभी जारी है, बल्कि इब्तिदाई मराहिल में है। मगर मुज़ाकरात के आगाज़ से ही इमरान खान दावा कर रहे हैं कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की जा रही है। आज भी तोशाखाना केस 2 की समाअत के बाद अडियाला जेल के बाहर आकर इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान कह रहे थे कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश हुई थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जब तक बगैर ट्रायल के गिरफ्तार लोग रिहा नहीं किए जाते वो कहीं मुंतकिल नहीं होंगे। साथ ही आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने 8 जनवरी को अडियाला जेल के दौरे के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया है। दूसरी जानिब आज 9 मई के 19 मुजरिमान की रहम की अपीलें मंजूर करते हुए उनकी सजाएं मुआफ़ करने का ऐलान कर दिया गया है और उनकी रिहाई का अमल जारी है। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक सानहाए 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए 67 मुजरिमान ने रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की थीं। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए इरसाल किया गया है, जबकि 19 की पटिशन्स को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया, जबकि दीगर रहम की अपीलों पर मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। ISPR के मुताबिक जिन 19 मुजरिमान की सज़ाएँ मुआफ़ कर दी गई हैं उन्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील के हक़ के साथ साथ कानून और आइन के मुताबिक
मुताबिक दीगर तमाम कानूनी हुकूक बरकरार हैं। प्रेस रिलीज के मुताबिक सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है, जिसमें यकीनी बनाया जाता है कि इंसाफ की फरहमी के दौरान हमदर्दी और रहम के उसूलों को भी मद्देनजर रखा जाए। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कानून के मुताबिक 20 मुजरिमान की रिहाई अमल में लाई गई थी। जबकि इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसकी समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कर रहा है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गुज़िश्ता महीने इस शर्त पर फौजी अदालतों को 9 मई के 85 मुल्जिमान के केसेस के फैसले सुनाने की इजाज़त दी थी कि मुजरिमान की सज़ाएं सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होंगी। इसके अलावा आईनी बेंच ने इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक इमरान खान और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त की समाअत भी 7 जनवरी को मुकर्रर कर दी है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब। इसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, रुकन मुज़ाकराती कमेटी सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं। इसके अलावा हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या दोनों तरफ से जो पॉजिटिविटी है वो किसी हतमी नतीजे की तरफ जाएगी, उनसे बात करेंगे। पहले राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आज दायरे एलामिये में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, मगर मीटिंग में ऐसा क्या हुआ है कि कल तो ट्वीट किया था साहबजादा हामिद रज़ा ने कि 2-2.5 साल मार खाने के बाद हमारा भी मुस्कुराने का वक्त आ गया है। उसके बाद आज उन्होंने कहा इस मीटिंग के बाद कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। ऐसी कोई पेशरफ्त हुई है क्या जो मीडिया पर नहीं आई, एलामिये में नहीं है? जी, ऐसी कोई पेशरफ्त जो है वो या ऐसी कोई गुफ्तगू जो है वो कमेटी अजलास में नहीं हुई जिसके ऊपर जो है वो इस किस्म की बात की जा सके। लेकिन ये उनके अपने अंदाज़े और उनके अपने तसरात हैं, वो उसको जिस तरह से भी बयान करना चाहे वो कर सकते हैं। कमेटी में तो आज उन्होंने जो तहरीरी तौर पे अपना चार्टर ऑफ डिमांड देना था तो उसके मुतालिक उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा वक्त और चाहिए। हमने बानी PTI से फर्दर जो है वो मुशावरत करनी है, रहनुमाई हासिल करनी है। तो हमें नेक्स्ट वीक में जो मीटिंग होगी तो उसमें हम जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड लेके आएंगे। बाकी 2 मेंबर जो पिछली दफ़ा मीटिंग में नहीं थे, अली अमीन गंडापुर साहब और सलमान अकरम साहब, राजा सलमान अकरम साहब, तो उन्होंने बात की और दोनों ने बड़ी मुस्बत बात की है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ख़ास तौर पे बड़ी ही मुस्बत बातें की हैं मुज़ाकरात के हवाले से, और ये कहा है कि हमें मुल्क की खातर जो है वो जमहूरियत की खातर जो है वो हमें बैठ के अपने इश्यूज़ को जो है वो ऑन टेबल जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। वैसे मगर अली अमीन गंडापुर साहब ने मुज़ाकरात में जाने से पहले ये कहा था कि 2025 में या तो आप होंगे या वो होंगे, अगर मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। लेकिन आज उनकी सारी गुफ्तगू जो है वो इस बयान के जो है वो 90 डिग्री बरअक्स थी। लेकिन हमने खैर उनको फिर ये नहीं जतलवाया कि जी आपने 2 दिन पहले ये बात की थी। और बाज़ औक़ात ऐसी बातें जो हैं वो मीडिया कंजम्पशन के लिए और अपनी पार्टी में कुछ लोग जो इस किस्म की बात सुनना चाहते हैं तो उनके लिए होती हैं। लेकिन आज कमेटी में जो है वो उनका स्टांस जो था वो बड़ा पॉजिटिव था। क्या फिर आपकी तरफ से जब मुल्क की बात हो रही थी तो ये कहा गया, उनके मुतालबात पर आने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जो तरसीलात ज़र की कॉल है रोकने की वो वापस लें इमरान खान साहब, क्योंकि बार बार इस बात को पुश कर रही है तहरीक इंसाफ के वो कॉल है और अवाम ना भेजे? जी नहीं, बिल्कुल हमने कोई शर्त नहीं रखी मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि PMLN का और PMLN की लीडरशिप का शुरू से ये स्टांस रहा है। उस वक्त भी जब हम अपोजिशन में थे, उस वक्त भी जब हमारे ख़िलाफ़ विक्टिमाइजेशन हो रही थी, मुकदमात कायम हो रहे थे, हम अपोजिशन में थे, उस वक्त भी हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमने कहा कि बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो इश्यूज़ को जो है वो रिज़ॉल्व करें। और आज भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने मुज़ाकरात की दावत दी थी आज से 2 महीने पहले, जिसे उस वक्त जो है वो उसको पॉजिटिवली नहीं लिया गया। अब अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए हैं तो हमने इस चीज़ को वेलकम किया है और वहाँ पे बैठ के जो है वो हमने विदाउट एनी कंडीशन जो है उनके साथ बात शुरू की है। अच्छा, मगर उन्होंने जो बातें की अब तहरीरी तौर पर नहीं दी, मगर वर्बली आपको एक दफ़ा फिर कहा, उन्होंने मीडिया पर भी कर रहे हैं, पहली मीटिंग में भी आपको कहा कि इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को ज़मानतों के हुसूल में हाइल नहीं होना चाहिए। तो इस पर आपका जवाब क्या है? ये भी आपको तहरीरी तौर पर चाहिए?
نہیں، یہ بات انہوں نے کی زبانی وربلی، ابھی جب لکھ کے دیں گے تو ہم اس کا جواب بھی ان بلیک اینڈ وائٹ ان اکارڈنس ود لیگل پروویژنز جو ریلیونٹ لا ہے، کیونکہ ان کے کارکن یا عمران خان صاحب کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تو بند نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے تو نہیں ان کو ڈیٹین کیا ہوا، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، ان کے خلاف مقدمات ہیں، اور وہاں سے رہائی کا کوئی ایک طریقہ کار ہے نا۔ وہ کون سا طریقہ کار ہے جس سے حکومت جو ہے وہ انہیں رہا کر سکتی ہے؟ جب وہ تحریری طور پہ ہمیں اپنی ڈیمانڈ یہ دیں گے تو اس کے جواب میں ہم ضرور جو ہے وہ یہ بات ان کو لکھیں گے کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں یہ مطالبہ آپ کا جو ہے وہ گورنمنٹ سے کس حساب سے بنتا ہے۔ لیکن آج جب انہوں نے زبانی بات کی تو اس کے جواب میں نے عرض کیا تھا، تو میں نے کہا جی اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ کی نظر میں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان سب کو رہا کر دے؟ تو یہ غالباً راجہ سلمان اکرم صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ ضمانتوں میں جو ہے وہ حائل نہ ہوں، آپ اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں، تو یہ اس طرح سے بات ہوئی تھی۔ تو اس کا آپ نے کیا جواب دیا پھر ضمانتوں میں رکاوٹ نہ ڈالنے پر؟ دیکھو یہ پھر تحریری طور پہ ہم ان کو جواب دیں گے کہ اس میں جو میرا موقف ہے، لیکن کل کو پارٹی کا موقف تو کنسلٹیشن سے ہی دیا جائے گا کہ اس میں گورنمنٹ تو اب بھی حائل نہیں ہے، گورنمنٹ نے تو اب بھی کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ اپوز بھی کرتی ہے، پھر ایک میں ضمانت ہو جائے تو ضمانتیں ان کی ہو بھی رہی ہیں نہیں بھی ہو رہی، گورنمنٹ اپوز کرتی ہے، ضمانت ہو بھی جائے ایک کیس میں تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس پر آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی، تو کم از کم اس پر آپ نے کچھ مثبت بات کی؟ دیکھیں وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اپوز کرتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر جب وہ ان بلیک اینڈ وائٹ اپنا ڈیمانڈ دیں گے تو اس کے اوپر پھر ایک ہمارا موقف جو کہ آفٹر کنسلٹیشن ہوگا ود دی پرمیشن آف لیڈرشپ ہوگا، تو اس میں بات ہو سکتی ہے اس پہ۔ مگر پچھلی میٹنگ میں بھی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ تحریری طور پر جواب دیں، انہوں نے کہا عمران خان صاحب سے ملاقات کا بندوبست کریں، ملاقات بھی ہو گئی، اس کے باوجود آج تحریری طور پر آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں آپ اپنی ڈیمانڈز لے کر آئیں، کیونکہ اس بات کا اصرار تو تحریک انصاف کی طرف سے ہے کہ جی جلد از جلد ہم چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات کا نتیجہ نکلے۔ اس پہ انہوں نے جو بات کی ہے وہاں پہ ان کو شاید جو انہوں نے ملاقات کی ہے اس میں جو انہوں نے کنسلٹیشن کی ہے، اس کنسلٹیشن کے بعد وہ جو چیزیں تحریر کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر دوبارہ ان سے جو ہے وہ پرمیشن لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں شاہ زیب، معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے لیڈرشپ تو بات نہیں کر رہی، لیکن بات تو انہی کے بہاف پہ ہو رہی ہے نا۔ کوئی بات نہ ہم کریں گے جس کی اپروول جو ہے وہ پرائم منسٹر سے اور پارٹی لیڈر میاں نواز شریف سے ہم حاصل کر کے ہی بات کریں گے۔ ہم کوئی ایک لفظ بھی جو ہے نا وہ آگے نہ پیچھے نہ کریں گے، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور سیم پوزیشن از ود پی ٹی آئی اینڈ سیم از ود دی ریپریزنٹیو آف پیپلز پارٹی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بات تو لیڈرشپ کی جو ہے وہ اجازت اور ان کی جو ہے وہ مرضی سے ہو رہی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ فردر اس مسودے کو بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے اپروو کرانا چاہتے ہیں جو وہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں دیں گے وہ، اور وہ نیکسٹ ویک انہوں نے کہا ہے کہ وہ تحریری طور پہ دیں گے۔ پر نیکسٹ ویک کیوں؟ کل عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دیتے، پرسوں ایک اور میٹنگ ہو جاتی، یا پرسوں کے بعد والے دن میں ہو جاتی۔ کل میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی ان کے ممبر جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے، شاید کوئی علی مین گنڈا پور صاحب کی کوئی میٹنگ ہے کل، تو ادھر مصروفیت تھی، تو اس لیے پھر سیچرڈے یا منڈے کی میٹنگ کا طے ہو رہا تھا، تو اس لیے پھر نیکسٹ ویک میں ہی جو ہے وہ پھر بات ہوئی کہ جو تیسری میٹنگ ہے وہ نیکسٹ ویک میں ہوگی۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں نیکسٹ ویک کی بھی جو بات ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے ڈیلے، وہ بھی تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ کون اویلیبل ہے کون نہیں، اور پھر اس بات پر اتفاق ہو۔ جی بالکل، اگر آج وہ ان رائٹنگ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دیتے، ہم اپنی لیڈرشپ کے پاس لے کے جاتے، پرائم منسٹر اس کے اوپر اپنے الائز سے اور پارٹی لیڈر سے جو ہے وہ کنسلٹیشن کرتے، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ویک میں جو میٹنگ ہوتی جو کہ اب جس کے اوپر وہ چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے، تو ہم اس کے اوپر ان کو جواب دیتے، اس کا شک وائز دیتے اور ساری چیزیں جو اب ان کے سامنے رکھتے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اور جو نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا وہ ان کے اوپر واضح کرتے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو جاتی۔
صاحب آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی ایک ایک لفظ ان کی منظوری سے ہوگا، دوسری طرف سے عمران خان صاحب کی سے ہوگا، مگر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو بھی کانفیڈنس میں لے کر ہوگا، تو ایک ایک لفظ پہ آپ آگے بڑھیں گے، اس پر بھی اسٹیبلشمنٹ کو کانفیڈنس میں لیں گے؟ کیونکہ اس طرف سے تو جو پریس کانفرنس ہوئی یا پھر فیصلے آئے، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں کوئی بہت زیادہ قبولیت نہیں ہے اس بات کی کہ مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ نکلے۔ دیکھیں یہ بالکل درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ہمیں یہ کہا نہیں گیا کہ آپ مذاکرات کریں، لیکن روکا بھی نہیں گیا کہ آپ نہ کریں۔ یہ ڈی جی ISPR آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مینڈیٹ ہمارا مینڈیٹ یعنی مذاکرات جو ہے یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، لیکن سیاسی جماعتیں اگر آپس میں بیٹھ کے اپنے ایشوز کو ریزالو کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ یہ 8 مئی کو جو انہوں نے پریس کانفرنس، اس میں بھی انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں۔ اور ویسے بھی ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں جو ہے وہ ڈائیلاگ ہی سے بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ یعنی ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیڈ لاک میں نہیں چلتی، وہ ڈائیلاگ سے ہی چلتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا تو یہ سٹانس اب بھی ہے، اس سے پہلے بھی تھا۔ PMLN کی لیڈرشپ نے کبھی بھی جو ہے وہ ڈائیلاگ سے جو ہے وہ کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ بانی PTI ہیں جو پچھلے 10 سال سے 2014 سے یہ مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں مذاکرات نہیں کروں گا۔ تو اب اگر وہ اس بات پہ آ گئے ہیں تو ہمیں تو اس بات کے اوپر، اس پیش رفت کے اوپر ہمیں تو بڑی خوشی ہے۔ مگر وہ بار بار اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، آج بھی کیا، کہ انہیں بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے، مگر وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ بغیر ٹرائل کے گرفتار لوگ رہا نہیں کیے جاتے تو وہ بھی کہیں نہیں منتقل ہوں گے۔ تو یعنی عمران خان صاحب کی رہائی تو یا پھر کم از کم بنی گالہ منتقلی اڈیالہ سے آن آفر ہے آپ لوگوں کی طرف سے، وہی نہیں مان رہے ہیں کہ جی باقی سب کو بھی کریں پہلے۔ دیکھیں شاہ زیب، بعض اوقات سبھی پولیٹیکل لوگ جو ہے نا اپنی بات کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی میں تو جو ہے نا مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے لیکن میں جو ہے نا وہ نہیں کر رہا۔ یہ عمران خان صاحب اپنے بیانیے کو اور اپنی بات کو بڑھانے کے لیے کہ جی میں تو سب سے آخر میں رہا ہوں گا، مجھے یہ آفر کیا جا رہا ہے، مجھے وہ آفر کیا جا رہا ہے، کوئی چیز ان کو آفر نہیں کی جا رہی۔ میں گورنمنٹ کی طرف سے پورے دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی ان کو کوئی ایسی بات آفر نہیں کی، اور اگر کسی اور طرف سے آفر کی بات ہے تو وہ جو آخری پریس کانفرنس آج سے کوئی چند دن پہلے ہوئی ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں سے کیا آفر ہوئی ہوگی۔ تو اس لیے کوئی اس قسم کی آفر نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کو اونچا کرنے، اپنی بات کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا، یا اپنی جو ہے وہ کارکنوں سے کمٹمنٹ ثابت یا ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ صاحب اگر کیا کوئی بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھلا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یا جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ ہی سے ہو رہے ہیں؟ نہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے نا وہ کوئی بیک ڈور نہیں کھلا ہوا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب اور محسن نقوی صاحب کے درمیان میں اگر کوئی بات چیت چل رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انہی کی حد تک ہو۔ یعنی اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جس طرح سے یہ 24 نومبر جو ہے، 24 نومبر سے پہلے رابطے تھے، بات چیت ہوتی رہی، 25 اور 26 نومبر کی درمیانی رات بھی بات ہوئی، یہ بات بھی ہوئی کہ جی آپ سنجانی جو ہے وہ جا کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ باقی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہمیں تو کہا گیا ہے کہ 15 دن میں آپ کو رہا کر دے، وہ بات غلط تھی، کسی نے نہیں ان کو کہا تھا کہ 15 دن میں جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات چیت جو ہوتی رہی وہ اس کو آپ اگر یعنی جو ہے وہ پس پردہ رابطے کہیں یا جو بھی کہیں، اور وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ بات ہو رہی تھی تو تبھی جو ہے وہ جیل میں بار بار جو ہے وہ ان کو ملاقات کا موقع دیا جائے، ورنہ نہیں تو رات کے وقت یا کسی اور ٹائم میں جو ہے وہ جیل میں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس حد تک کی جو گفتگو جو ہے اس کو آپ جو مرضی مانے پہنا لیں، لیکن اس قسم کی آفر، اس قسم کے مذاکرات جو ہے وہ بالکل نہیں ہوئے۔ اگر یہ ہو رہے ہیں تو یہ جو آج میٹنگ ہے اس میں ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بیٹھ کے اگر کوئی بات آگے بڑھے گی تو وہ سب کے سامنے ہوگی۔
بہت شکریہ نصر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج تحریک انصاف کی طرف سے رکن مذاکراتی کمیٹی سربراہ مجلس وحدت المسلمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو میٹنگ میں موجود تھے. علامہ بہت شکریہ مجھ میں جوائن کرنے کے لیے. علامہ ظاہر تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات پہ حامی بھرنے کے بعد آپ کی طرف سے ظاہر ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے, تو آج کیوں تحریری طور پر ڈیمانڈ نہیں پیش کی؟ کیونکہ پچھلے مذاکرات کے بعد یہ ہوا تھا کہ جی ہماری ملاقات کرائی جائے پھر ہم آگے بڑھیں گے, ملاقات بھی ہو گئی, تو آج تو تحریری طور پر دیتے اپنے ڈیمانڈ چارٹر آف ڈیمانڈ تاکہ بات آگے بڑھتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. جب پچھلی دفعہ ہم ملاقات میں گئے تھے تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ ایک دن بعد آپ ملاقات رکھیں, جو کہ ہمارے ساتھی اویلیبل نہیں ہیں. عمر ایوب صاحب کے وہاں کیسز تھے پشاور میں, وہاں کورٹ میں تھے. سلمان اکبر راجہ صاحب بھی کورٹ میں تھے, اور جو وزیر اللہ سی ایم تھے وہ وہاں میٹنگ کابینہ کی میٹنگ میں تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک گڈ جسٹر کے لیے شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اچھی امید ملے, اور اس میں یہ تھا کہ ہماری ملاقات خان صاحب سے کرائی جائے تاکہ پھر ہم چیزوں کو فائنل کر کے تو لے آئیں. ہماری میٹنگ ہوئی خان صاحب سے, جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہ بہت ہی کنجسٹڈ جگہ تھی, بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے اور ٹائم بھی بڑا لمیٹڈ تھا اور آزادی سے وہاں بات کرنے میں ذرا مشکل تھا. تو البتہ حکومت نے ہماری ملاقات کرائی تھی, ان کا شکریہ ہے, لیکن وہاں جیسے بات ہونی چاہیے تھی اس طرح سے بات چیت نہیں ہو سکی تھی. اور پھر جب ہم لوگ بیٹھے واپس آ کے تو چیزوں کو فائنل کرنے کے لیے, تو ضروری ہوا کہ ہماری ایک ملاقات خان صاحب کے ساتھ اور ہونی چاہیے تاکہ ہم جو قدم بھی اٹھائیں مضبوط ہو, کبھی قدم ہو. دیکھیں مذاکرات کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے, پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں مشرق اور مغرب جتنے فاصلے ہیں, ڈفرینسز ہیں اس حد تک, تو قریب کرنا, اکٹھا کرنا اور آگے بڑھنا, اس کے لیے بالکل وقت لگے گا, وقت دینا بھی چاہیے اور اپنی قوم کو اور ملت کو امید بھی دلانی چاہیے. امید مگر علامہ کیونکہ 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہے, جس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کم از کم چاہتی ہے کہ تیزی سے معاملہ آگے بڑھے. آپ لوگوں کی ملاقات کے بعد وکلا ملے, فیصل چودھری صاحب نے بھی کہا کہ اور عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کر کے بھی کہا کہ ہم بنیادی مطالبات سے کچھ سے پیچھے ہٹے ہیں فی الحال, مگر ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ جو اسیر قیدی ہیں انہیں رہا کیا جائے, ضمانتوں میں رکاوٹ نہ ہو. یہ بھی بات تحریک انصاف رہنماؤں کی طرف سے کی گئی, اور 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشنر بنے. تو یہ بات تحریری طور پر کیوں نہیں دی گئی؟ عمران خان صاحب تو خود یہ بات کہہ چکے ہیں. میرے خیال میں نیکسٹ میٹنگ میں دے دی جائے گی. ابھی دیکھیں جلدی ملاقات ہوگی, مجھے امید ہے کہ سیٹرڈے کو ہماری ملاقات ہو جائے گی اور پھر اگلے ہفتے میں جلدی ہماری اگلی میٹنگ ہو جائے گی مذاکراتی کمیٹی کی. تو اس کو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں, نیچرل ہے. چیزیں میچیور ہونی چاہیے, کلیئر ہونی چاہیے, واضح ہونی چاہیے, اور لائن آف ڈائریکشن بھی واضح ہونی چاہیے تاکہ جتنا بہتر طریقے سے چیزوں کو پیش کیا جائے گا, اعتماد کے ساتھ پیش کیا جائے گا, اتنی بہتری آئے گی اور ہم آگے بڑھ سکیں گے. ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی پوچھا کہ بھئی آپ پرسوں مل لیتے, حکومت کی ٹیم آپ سے مل لیتی, کل عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات کرا دیتی, تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پوریا آپ ہی کے کچھ اراکین جو ہے وہ بزی ہیں, ورنہ اس لیے اگلے ہفتے تک معاملہ گیا ہے. دیکھیں سیٹرڈے کو ملاقات ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ویک ہماری جلدی ملاقات ہو جائے گی آپس میں, اور زیادہ طولانی فاصلہ نہیں ہوگا. دیکھیں میں پہلی بات یہ کہ مذاکرات کا شروع ہونا خود ایک خوش آئند ہے اور ایک اچھی چیز ہے, نیک شگون ہے. ہمیں انکریج کرنا چاہیے, میڈیا کو بھی انکریج کرنا چاہیے, پبلک اوپینین بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. ابھی گڈ جسٹر بھی حکومت کو دکھا دینا چاہیے. جو لوگوں کو پنجاب میں آپ کو معلوم ہے کہ ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو بہت زیادہ ان کے ساتھ پریشر ہوتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, مشکلات ہوتی ہیں. گڈ جسٹر ہو جانا چاہیے. لوگ جو جیلوں میں ہیں, مثلا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں, وہ بیمار ہیں, مریض ہیں, وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے, پڑھی لکھی خاتون ہیں, باوقار خاتون ہیں. ان کو راستے سے رکاوٹیں ختم کریں, ان کا کیس ٹرائل اور ان کی ضمانتیں ہو سکتی ہیں, ڈیو ہیں, پاکستان کے قانون کے مطابق بھی ان کی ضمانت ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کے باقی جو قیدی ہیں, شخصیات ہیں, عام لوگ ہیں, تو ان کا اگر ابھی سی بی ایمز کے طور پر ان اقدامات کو کیا جائے تو لوگوں کو بھی امید بنے گی, گڈ جسٹر بھی ہوگا اور اعتماد بھی بڑھے گا, اور فضا بھی مذاکرات کی بہت بہتر ہو جائے گی اور بہتر ہو جائے گی. اور خود عمران خان صاحب تک بھی جب یہ پیغام پہنچے گا تو ان کو بھی اطمینان ہوگا. کیا آج حکومتی رویہ پازیٹیو لگا آپ کو کہ واقعی معاملات کو آگے بڑھانا چاہتی ہے حکومت؟
جی میرے خیال میں حکومتی رویہ پازیٹیو تھا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے کسی جو بھی ہم نے بات کی اس بات کو کہا کہ یہ ایسے نہیں ہے, غلط ہے, نہیں کہا گیا اس طرح سے نا. تو ان کی طرف سے ایک پازیٹیو ان کا بیہیویئر تھا, رویہ تھا. اور یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انسان کے یہ بڑی غلط بات کر دی انہوں نے. جو بیانیہ بھی دیا گیا, جو اعلامیہ دیا گیا, وہ بھی مشترکہ طور پر تیار کیا گیا اور اس میں سب کا اتفاق تھا. اچھا پھر یہ بتائے گا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کل بھی کہا, پھر آج بھی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت ہمارے مسکرانے کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں. کیا ایسی کوئی بات ہوئی ہے جو سامنے نہیں آئی؟ کیونکہ رانا صاحب تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, پر کیا ایسی کوئی بات ہوئی ہے جو آپ لوگوں کو ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ صاحبزادہ میں؟ دیکھیں بالآخر آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اسی رات نئے کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. تو میرے خیال میں سب کو پتہ ہے کیسز جو ہے نا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس طرح سے نا. پاکستان کی سیاسی تاریخ ایسی ہے کہ کیسز بنتے ہیں, غلط کیسز بنتے ہیں اور دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے بڑی بڑی شخصیات کو. میرے خیال میں یہ اچھی پریکٹس نہیں ہے, انلیگل بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے. تو ان کو شاید امید ہے اس بات سے کہ حکومتی رویے میں تبدیلی آئے گی اور اس طرح کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں یہ آئندہ نہیں ہوں گی. اور یہ ایک اچھی چیز ہے, اس پہ مسکرانا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو. اور امید جب ہو تو انسان امید میں بھی مسکرا ہی دیتا ہے. اچھا, اور جیسا آپ نے کہا کہ گڈ جیسچر کے طور پر حکومت کچھ قیدیوں کو رہا کرے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا آپ نے نام لیا, اور بھی ظاہر متعدد رہنما ہیں جو بغیر کنوکشن کے اس وقت جیلوں میں ہیں. مگر کیا آپ عمران خان صاحب کے آگے یہ معاملہ رکھیں گے کہ گڈ جیسچر کے طور پر پی ٹی آئی کو بھی اپنے جو سوشل میڈیا ہے اسے کچھ کنٹرول کرنا چاہیے؟ وہاں سے جو باتیں ہوتی ہیں, کچھ خود پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, کہیں باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے, یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں جب مذاکرات آگے بڑھیں گے نا, خود بخود نیچرلی چیزیں اپنی جگہ پر آنا شروع ہو جائیں گی. ٹائم دینا چاہیے مذاکرات کو, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی بنیادی اور جو ایسا کام جو اتنا بڑے فاصلے ہونے کے باوجود مل بیٹھنا, وقت دینا چاہیے اس کو. اور اپنی قوم کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستانی قوم ڈپریشن کا شکار ہے, سٹریس کا شکار ہے, مہنگائی ہے, نامنی ہے, پریشانیاں ہیں اور سسٹم پر ان کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے, مایوسی پھیلی ہوئی ہے. تو انہیں اس کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے میں سپورٹ کریں. اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ حکومت کے پاس پاور ہے, شرح صدر انہیں دکھانی چاہیے. اور انشاءاللہ اگر اسی طرح سے سلسلہ جاری رہا تو چیزیں بہتر ہو جائے گی. بار بار وقت کی انشاءاللہ اچھے راستے پر چل نکلے گا. جب بار بار وقت کی بات کرتے ہیں تو کیا 31 جنوری کی ڈیڈ لائن جو عمران خان صاحب نے دی ہے اس سے آگے بڑھنے کے لیے آپ فلیکسیبل ہیں جب آپ بار بار کہتے ہیں وقت دینا چاہیے اس کو؟ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جب چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی اور چیزیں اچھی ہو رہی ہوں گی تو پھر اگر ایک ہفتہ 2 ہفتے مزید بھی ہو جائیں تو شاید کوئی حرج نہ ہو. اچھا, اور ایک اور جو بہت گلا رہتا تھا تحریک انصاف کی طرف سے کہ جی اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ان سے مذاکرات کیا کریں. آپ کو یہ محسوس ہوا ہے مذاکرات کے بعد کہ مینڈیٹ ہے, یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جتنے بھی پاور کے کاریڈور ہیں نا, جن کے پاس پاور ہے, ان سب کو اس میں انوالو ہونا چاہیے. اور بالآخر اس ملک کو سیاستدانوں نے ٹھیک کرنا ہے, سیاستدانوں نے چلانا ہے, سیاستدانوں نے بنایا تھا, سیاستدانوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. تو سیاستدان جب مل بیٹھے ہیں آپس میں تو جن کے پاس پاور ہے, جو آپ کو معلوم ہے کہ جو مارشل لا بھی لگا لیتے ہیں, جو لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں پارلیمنٹ سے اٹھا لیتے ہیں اور جو چاہے کرتے ہیں, تو پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے نا ان سے, تو ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور میرے خیال میں ڈالا ہوگا کہ حکومت کی تو رابطے نیچرلی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کو آن بورڈ لیا ہوگا اور اس کے بعد یہ سلسلے چلے ہوں گے. کیا ایسی کوئی آفر ہے حکومت کی طرف سے یا کوارٹرز کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے؟ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سب کو رہا کیا جائے, میں نہیں مان رہی. ایسی کوئی آفر آئی آپ کے سامنے؟ دیکھیے جب ہم پچھلی ملاقات میں خان صاحب کے پاس گئے تو بیٹھتے ہی انہوں نے یہاں سے شروع کیا, ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی. انہوں نے شروع کیا جی کہ میں باہر نہیں جاؤں گا, میں بنی گالہ یا ہاؤس اریسٹ وغیرہ نہیں ہوں گا. بے وفائی ہے میری اپنے ساتھیوں کے ساتھ, جو اگر ایک سطر لکھ کے دے دیتے کہ بھئی میں عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ آزاد ہو جاتے, تو وہ جیل میں اور میں اپنے آپ کو بنی گالہ لے جاؤں. لہذا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کو اپنے لیے وہ انسلٹ سمجھتے ہیں, حتیٰ گالی سمجھتے ہیں اس طرح کے آفر کو. مگر یہ بات انہوں نے کس جواب میں کہی کہ آپ لوگ کوئی آفر حکومت کی طرف سے یہ لے کے گئے تھے, انہیں کہیں اور سے آئی جس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی؟ نہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی آفر نہیں ہے. دیکھیے اخباروں میں آتا ہے
اخبار پڑھتے ہیں، لوگ ان سے بہت سے ملتے بھی رہتے ہیں، وکلاء بھی ملتے رہتے ہیں، کہیں سے خبریں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو لیک ہوتی رہتی ہیں، کہیں سے ان کو خبر پہنچی ہوگی ہے. مطلب خبر یا پیغام کوئی وکیل کی طرف سے یا کہیں سے کوئی پیغام آیا تھا کہ کسی کوارٹر کی طرف سے کہ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ راضی ہو جائیں؟ یہ مجھے نہیں پتا، اتنا پتا ہے وہ باخبر تھے، انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اس طرح کی کہیں کوئی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں. بہت شکریہ. دونوں طرف سے بہت مثبت رویہ سامنے آ رہا ہے. امید ظاہر کی جا رہی ہے کیا ایسا کچھ مثبت ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ سینئر صحافی و تذاکار حامد میر صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. کیا مذاکرات میں کے نتیجے میں کوئی بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ کیا عمران خان رہا ہونے جا رہے ہیں؟ ہم بات کریں گے. سینئر صحافی و تذاکار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حامد میر صاحب اعلامیہ آیا، ظاہر آج تحریری طور پر نہیں معاملات سامنے آئے، مگر دونوں طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ پازیٹیو ہے، رویے کے حوالے سے بھی پازیٹیو سامنے آ رہا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ حکومتی رویہ بڑا پازیٹیو ہے، آگے بڑھنا چاہیے معاملات کو. رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں دوسری طرف سے بڑی پازیٹیو انداز میں بات کی گئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیا واقعی کچھ مثبت انداز میں آگے بڑھتے اور نتیجہ خیز ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ مذاکرات؟ شاہزیب صاحب، جو اجلاس تھا آج اس کا ماحول تو واقعی خوشگوار تھا. ظاہری بات ہے وہاں پہ حکومت نے بھی اچھی باتیں کی اور جو اپوزیشن کے لوگ تھے یعنی کہ تحریک انصاف کے اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے بھی مثبت باتیں کی، اچھی امید کا اظہار کیا. لیکن اب دیکھیں نا کہ اگر اب اگلے ہفتے ہونا ہے اگلا سیشن مذاکرات کا، تو اس سے پہلے اگر کوئی عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے اور کسی کو سزا سنا دی جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ مذاکرات تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو اس لیے ابھی خدشات موجود ہیں. ایک اچھی چیز آج یہ تھی کہ آج مذاکرات کا اہم ایک سلسلہ بھی شروع ہونا تھا اور آج ہی تحریک انصاف کے کچھ کارکن جن کو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے سزا سنائی گئی تو ان کی 19 افراد کی سزا جو ہے اس کو معاف بھی کر دیا گیا. یہ بھی اس کو ایک اچھی ڈیولپمنٹ سمجھا جا رہا ہے اس حوالے سے. لیکن اگر اب کسی اور کورٹ کی طرف سے ایک سزا آ جاتی ہے جو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کون سا کیس ہے، 6 جنوری کو شاید وہ سزا سنائی جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ ڈیریل ہو جائے گا. اور پھر ابھی میری انفارمیشن فوجی عدالتوں نے کچھ اور نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ فوجی عدالتیں اور حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات ان کا ساتھ ساتھ چلنا کافی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. اور صاحب جو ظاہر 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جب آپ بات کر رہے ہیں، حکومت اب یہ کہتی ہے کہ جی وہ آئے گا بھی تو ڈی ریل نہیں ہوں گے، تحریک انصاف کو توقع نہیں کرنی چاہیے، اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو ہم نہیں اعتراض کریں گے، ان کے خلاف آ جائے تو انہیں نہیں اعتراض ہونا چاہیے. تحریک انصاف کو بھی پتا ہے کہ 6 جنوری کو یہ فیصلہ آ سکتا ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. آپ کو لگ رہا ہے پھر بھی ڈی ریل ہوں گے یا تحریک انصاف کو امید ہوگی کہ ضمانت ہو جائے گی بعد میں یا ججمنٹ سسپینڈ ہو جائے گا بعد میں؟ دیکھیں، ایک جو گراؤنڈ ریالٹی ہے نا، جو اسلام آباد میں بیٹھ کے جو مجھے نظر آ رہی ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ اور میں کوئی بدنیتی کی بنیاد پہ یہ بات نہیں کر رہا، جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت جو ہے نا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یہ مذاکرات سے کوئی بریک تھرو ہو. کیونکہ دیکھیں بڑی نیچرل چیز ہے کہ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ بڑا اچھا سا ایک چہرہ لے کے آتے ہیں ٹی وی چینلز پہ اور بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں جی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا پازیٹیو رزلٹ نکلے، اور دوسری طرف تحریک انصاف والے بھی ویسی ہی بات کرتے ہیں. اب آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود ہی اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر مذاکرات میں بریک تھرو ہوتا ہے تو کیا بریک تھرو کیا سمجھا جائے گا؟ یہی نا کہ تحریک انصاف کی 90% یا 95% باتیں مان لی جائیں. تو اگر تحریک انصاف کی باتیں مان لی جاتی ہیں تو حکومت کا اس میں نقصان ہے. تو دیکھیں مذاکرات کا بریک تھرو جو ہے اس میں حکومت کا نقصان ہی نقصان ہے. اسی لیے ابھی 2 دن پہلے جو اڑان پاکستان کی جو تقریب رونمائی تھی تو اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زبان سے ایک لفظ پھسل گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ وسوسے ہیں لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ادارے اور حکومت جو ہے وہ آپس میں ان کا ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھا رہے گا. تو وسوسے جو ہیں وہ اگر شہباز شریف صاحب کے بھی دل میں ہیں تو اور کسی کے دل میں بھی ہوں گے. تو اس لیے دیکھیں تحریک انصاف جو ہے وہ چاہ رہی ہے ٹائم کل کرنا. وہ چاہتے ہیں کہ 25 جنوری تک معاملہ کسی طریقے سے نکل جائے
کیونکہ 25 جنوری کو آپ کو پتا ہے پھر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بن جائیں گے. حکومت جو ہے وہ بھی اسی کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ اسلام آباد میں جو ہے نا ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ایک طرف مذاکرات ہیں اور دوسری طرف بہت سے دیگر معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور اندر کھاتے میں آف دی ریکارڈ جو حکومت کے کچھ جو کی فگرز ہیں وہ کہ مجھے اتنے خوش نظر نہیں آ رہی ہے مذاکرات کے سلسلے سے. اس لیے مجھے تو فی الحال یہ جو راؤنڈ چل رہا ہے مذاکرات کا، مجھے اس سے کوئی زیادہ امید نہیں ہے. صاحب اب تحریک انصاف تو بہت بڑی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹی ہے، مینڈیٹ کی واپسی کی ڈیمانڈ، 26ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی ڈیمانڈ. یہ حکومت کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو وہ ڈیمانڈس ہیں کہ اب انسٹیبلٹی نہ ہو اگر ان ڈیمانڈس کو مان لیں، پروٹیسٹ میں نہ جا رہی ہو تحریک انصاف. یہ ڈیمانڈس ہے کہ جی انڈر ٹرائل جو ہیں ان کے ضمانتوں کو آپ اپوز نہ کریں، ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی اور 26 نومبر کو. اس پر حکومت کیوں نہیں مانے گی؟ اس پر کیا ایسا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں، حکومت کو بھی پتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے ساتھ سیاست کر رہی ہے. تحریک انصاف کو بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ حکومت کی طرف سے سیاست کی جا رہی ہے، اور دونوں کو پتا ہے کہ ہم جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں فیصلہ تو ہم نے نہیں کرنا، فیصلہ تو کسی اور نے کرنا ہے. تو وہ جس کسی نے بھی فیصلہ کرنا ہے اس کو انفلوئنس کروانے کے لیے تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی ہے. وہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ظاہری بات ہے پاکستان میں جب عدالتوں کے ساتھ لوگوں کی زیادہ توقعات وابستہ نہ ہوں اور ایک امپریشن یہ ہو کہ اب عدالت سے بھی انصاف ملنا بہت مشکل ہے، تو ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ باہر کی طرف ہی دیکھیں گے نا. تو اس لیے یہ جو ایک تاثر ہے کہ تحریک انصاف اپنی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ گئی ہے، میرا خیال ہے تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹی. تحریک انصاف نے بھی ایک سیاسی کھیل کھیلا ہے. اصل میں تحریک انصاف کا بنیادی مطالبہ وہی ہے کہ پہلے آپ عمران خان کو رہا کریں، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ واپس لیں، اور پھر جو ہے وہ معاملات آگے چلیں گے. کیونکہ 26 نومبر کو جب ایک بہت بڑے بریک تھرو کے امکانات موجود تھے تو اس دن جو ڈیڈ لاک آیا تھا وہ یہیں سے تو آیا تھا، اور اس پر بھی کافی فلیکسیبلٹی دکھا دی گئی تھی جن سے مطالبہ کیا جا رہا تھا. لیکن انفارچونیٹلی وہ اس دن کیونکہ سگنلز ڈاؤن تھے اور انٹرنیٹ بھی بند تھا اور موبائل فون بھی بند تھے، تو وہ جو ویڈیو کال ہونی تھی عمران خان صاحب کی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، وہ ویڈیو کال کنیکٹ نہیں ہو سکی تو معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا اور پھر آپریشن ہو گیا. لیکن اگر اس دن کوئی ویڈیو کال کا کنیکشن جو ہے وہ مل جاتا کسی کو تو شاید اس آج کی صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی. مطلب جو پھر شہباز شریف صاحب کے وسوسے اور پھر ان مذاکرات کے حوالے سے حکومت کے اندیشے، تو کیا حکومت کو یہ ڈر ہے کہ براہ راست رابطہ نہیں ہو سکا اور براہ راست مذاکرات تحریک انصاف کی خواہش کے مطابق اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوئے؟ وہ نہیں چاہتے تھے پہلے ان سے مذاکرات کرنا، مگر اب ان مذاکرات کے ذریعے تحریک انصاف ایک رابطہ استوار کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ نہ ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ استوار نہیں کرنا چاہ رہی. تحریک انصاف صرف ٹائم کل کر رہی ہے. تحریک انصاف کسی نہ کسی طرح جنوری کے آخری ہفتے تک معاملہ لے جانا چاہتی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نہ تو پاکستان کی کسی عدالت سے ریلیف لینی ہے نہ کہیں اور سے ریلیف لینی ہے. انہوں نے پاکستان کے اندر سے تو ریلیف لینی نہیں، سیدھی سی بات ہے انہوں نے پاکستان سے باہر امید لگائی ہوئی ہے کسی سے. اب آپ ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے اس پر آپ بہت سی تنقید بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سے بہت سے کیڑے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہ وہ بات ہے جو تحریک انصاف والے اپنی زبان سے نہیں کہیں گے، لیکن اسٹریٹجی ان کی یہی ہے. اور حامد میر صاحب، ظاہر ہے آپ نے پاکستان میں بیرونی پریشر اپنے پورے طویل صحافتی کریئر میں سب کچھ دیکھا ہے. آپ کے خیال میں یہ امید درست ہے ٹرمپ سے؟ یہ ہو پائے گا یا غلط امید لگائے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں نا شاہزیب صاحب، اب ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ تو میں دیکھ چکا ہوں نا اپنی صحافتی زندگی میں دیکھ چکا ہوں. پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو باہر کے پریشر پہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو جہاز میں بٹھا کر تو سعودی عرب بھیج دیا گیا. پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ باہر کے پریشر پہ اسی پرویز مشرف کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کے مذاکرات ہوئے اور وہ پاکستان واپس آئیں. اور پھر اس کے بعد یہی باہر کا پریشر تھا اور عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس نے ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب کو لندن بھیج دیا. تو اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود باہر کے پریشر پہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں، جیل سے سیدھے باہر، تو عمران خان صاحب جو ہیں شاید وہ وہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ماضی میں نواز شریف صاحب کرتے رہے. تو کیا عمران خان صاحب باہر جانے کو تیار ہو جائیں گے؟ نہیں، عمران خان صاحب یہاں پہ تھوڑی سی ان کی اسٹریٹجی فرق ہے. وہ باہر نہیں جانا چاہتے
لیکن وہ صرف جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں, رہیں گے وہ پاکستان میں. اور ان کو لگتا ہے کہ اور آپ بھی بتائے گا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گا کہ ٹرمپ یہ ممکن بنا پائیں عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں, جو لوگ تحریک انصاف کے اور تحریک انصاف کے کے بہاف پہ جو لوگ امریکہ میں ٹرمپ اور ان کی جو قریبی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان میں سے 2-3 لوگوں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم نے سب کچھ الیکشن سے پہلے سے طے کیا ہوا تھا. ہم نے بائیڈن کے ساتھ بھی بات کی تھی, ہم نے ٹرمپ کے ساتھ بھی بات کی تھی, اور پھر ہماری ڈیل جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی تھی, اور ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم تمام امریکن پاکستانی آپ کو ووٹ ڈالیں گے اور آپ نے بدلے میں ہمیں عمران خان کی رہائی دینی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب 9 مئی کے واقعات کا کمیشن بنائیں, 26 نومبر کے واقعات کا کمیشن بنائیں اور فوجی عدالتیں ختم کریں. وہ ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. بہت شکریہ عامر میر صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. انسانی اسمگلنگ, خاص طور پر کشتی ڈوبنے کے واقعات میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکتوں کے بعد FIA نے انسانی اسمگلرز کے ساتھ ساتھ اپنے افسروں اور اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے. کشتی حادثے میں ملوث FIA کے 35 ملازمین برطرف کر دیے گئے ہیں, جبکہ 13 اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں. ترجمان FIA کے مطابق کشتی حادثے میں ملوث 4 انسپیکٹرز, 10 سب انسپیکٹرز, 2 ASI, 5 ہیڈ کانسٹیبلز اور 14 کانسٹیبلز برطرف کر دیے گئے ہیں. ترجمان کے مطابق DG FIA نے کشتی حادثات میں ملوث 49 اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائیوں پر سماعت کی, جس کے بعد کارروائی کا فیصلہ کیا گیا. اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ یونان کشتی حادثے میں FIA کے 31 افسران اور اہلکاروں کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے, جس کے بعد ان کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. FIA کے ذرائع نے بتایا تھا کہ فیصل آباد ایئرپورٹ کے 19, سیالکوٹ ایئرپورٹ کے 3, لاہور ایئرپورٹ کے 2, اسلام آباد ایئرپورٹ کے 2, جبکہ کوئٹہ ایئرپورٹ کے 5 افسران کے نام مشتبہ اہلکاروں میں شامل ہیں. ملزمان میں انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز اور کانسٹیبل شامل ہیں, جو یونان کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ملوث رہے ہیں. ذرائع کے مطابق انکوائری مکمل ہونے تک ان 31 افسران کو کہیں بھی تعینات نہیں کیا جائے گا, جبکہ ان پر پابندی کا فیصلہ کشتی حادثے میں بچ جانے والے 41 افراد سے تفتیش کی بنیاد پر کیا گیا ہے. اس پیش رفت کے بعد فیصل آباد سے 2 اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا تھا اور 18 افسران اور اہلکاروں کو ضلع بدر کر دیا گیا تھا. ان افسران میں 1 سب انسپیکٹر, 3 ASI, 11 ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل شامل ہیں, جنہیں گجرات, گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں تبدیل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ FIA اسلام آباد زون کی کارروائیاں بھی جاری ہیں اور لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ملزم سمیت 2 انسانی اسمگلرز گرفتار کر لیے گئے ہیں. ترجمان FIA کے مطابق ملزم اظہر اقبال لیبیا کشتی حادثے میں ملوث پایا گیا اور اسے چھاپہ مار کارروائی میں عثمان پورہ, گجرات سے گرفتار کیا گیا. ملزم نے شہری کو غیر قانونی طور پر یورپ براستہ لیبیا بھجوانے کے لیے لاکھوں روپے وصول کیے تھے. دوسری کارروائی میں ملزم محمد افضال کو محلہ امرپورہ راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا. ملزم بھاری رقوم وصول کر کے شہریوں کو یورپی ممالک دبئی اور کینیڈا کے جعلی ویزے فراہم کرتا تھا اور گزشتہ 6 سال سے مطلوب تھا. ملزم کے خلاف اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد میں سال 2019 میں مقدمہ درج ہوا تھا. ملزم لاہور میں بھی انسانی اسمگلنگ کا منظم نیٹ ورک چلاتا رہا ہے. گزشتہ ماہ یونان کے قریب کشتی الٹنے کے بعد متعدد تارکین وطن ڈوب کر ہلاک, جبکہ کئی لاپتہ ہو گئے تھے. حادثے میں ہلاک مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں ملنے کے بعد ہلاک پاکستانیوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے. حادثے میں 49 پاکستانی ڈوب کر لاپتہ ہوئے تھے. 40 کی لاشیں اب تک نہیں ملی ہیں, جنہیں مردہ قرار دے دیا گیا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.